बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे अहम सवाल ज़ेर बहस है सियासी हलकों में और सहाफ़ती हलकों में, वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान इस हफ़्ते अगले चंद दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो आज ये है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया है जिसमें उन पर अदम एतमाद किया गया, उनको हटाने का मुतालबा किया गया है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में NA 237 कराची का जो इलेक्शन है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। और तीसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसने पंजाब हुकूमत पर ये चार्जशीट लगा दिया कि आपने बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया है। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब हुकूमत से लड़ रहा है, दूसरी तरफ कराची का ज़िमनी इंतखाब जो है, जो बल्दियाती इलेक्शन है, उसको मुलतवी किया गया। उस पर तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और बहुत सी दीगर पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से नाराज़ हैं। और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत के एक मिनिस्टर जो हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें इमरान ख़ान 6 सीटों से जीत गए, इसमें सहूलत कारी की गई है। तो सहूलत कारी का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे है या किसी और पे है, एक अजीबो-गरीब सी सूरत हाल है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने सहूलत कारी का इल्ज़ाम लगाया है, और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान ख़ान साहब के फोकल पर्सन फॉर कल्चर जनाब सलमान अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब जिन्होंने परसों कराची में NA 237 से कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हकीम बलोच साहब। वालेकुम सलाम से अहमद मिर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपको मुबारक हो कि आपने इलेक्शन जीत लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपने ये इलेक्शन जो है ये धांधली से जीता है, और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया है। NA 237 का रिज़ल्ट जो है उसको चैलेंज कर दिया है, वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो 237 है, यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप पर, आप इसका क्या जवाब देंगे? अहमद मिर साहब, ये PTI वालों का एक आदत है, वतीरा है, और जहाँ वो हार जाते हैं तो वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं धांधली के, और जहाँ जीत जाते हैं तो वहाँ वो खामोश हो जाते हैं। असल आप 2018 की रिज़ल्ट देखें तो 2018 में हमने भी उस वक्त भी हमने यही वोट लिए थे जो अभी लिए हैं, और अभी जो हमने वोट लिए हैं वही बराबर, हमारे वोट वही हमें बराबर मिले हैं। अब PTI के वोट कम हुए हैं तो उसमें उनकी है ना, हमारे तो हमें पूरे वोट मिले हैं जो पहले मिले थे 2018 में, तो अभी भी हमें PTI के वोट कम इसलिए हुए हैं कि उनके वोट कम हो गए? क्या PTI के वोट इसलिए कम हुए हैं कि इलेक्शन वाले दिन मुख्तलिफ जगहों पे हंगामा राई होती रही, उनके एक MPA जो है उनको ज़ख्मी भी किया गया, जिससे जो उनका वोटर था वो कम तादाद में बाहर निकला? नहीं अहमद मिर साहब, ऐसी बात नहीं है। ये खुद जत्थे लेकर घूम रहे थे। हालांकि आप देखें कि हमारे पूरे इलेक्शन में हमारे कोई भी मरकज़ी या सूबाई लीडर कोई भी आपको नज़र नहीं आया, और ये इनके मरकज़ी लीडर भी, इनके सूबाई लीडर भी, और 8-9 लोग गाड़ियाँ लेके विगो और उसमें इनके मसला अफराद लेके ये हमारे हर पोलिंग पे आए। इन्होंने कोशिश की है कि वो इलाके जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे अर्बन विलेज हैं जहाँ हमें पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ता है, उनके पोलिंग को जाम करना। और ये जो वाक़या हुआ है गफ़ार बिलाल का, भी आप तो वीडियो में देखेंगे कि गफ़ार बिलाल हमारे कैंप के अंदर गया है, वहाँ जाकर लोगों को गाली गलौज की है और लोगों से बदतमीज़ी की है, फिर वहाँ हाथ पाई हुए, तो हमारे MPA सलीम साहब ने आकर उनको बचाया, वरना फिर वो गिर पड़े, शायद गिर पड़े हैं, उनको कुछ छोटे मोटे आई हैं, तो किसी ने उसको मारा नहीं है। अच्छा, सलमान अहमद साहब, और ये फिर इमरान इस्माइल साहब भी यही करते रहे। अच्छा, और बहुत से हमारी पोलिंगें इन्होंने 1-1 घंटा हमारी पोलिंग बंद रखी है। ठीक है।
اچھا سلمان احمد صاحب، ایک طرف تو تحریک انصاف نے NA237 کا رزلٹ چیلنج کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، دوسری طرف ایک ریفرنس بھی فائل کر دیا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. تو یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عمران خان صاحب کا جو موقف ہے، پرانا موقف، کچھ ہفتے پہلے کا موقف، میں چاہوں گا ذرا آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. اچھا، یہ تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے اس چیف الیکشن کمشنر کے انڈر جنرل الیکشن نہیں لڑنا. اچھا اب سلمان صاحب، یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے 7 میں سے 6 حلقوں میں جیت گئے اور وہ رزلٹ وہ قبول کر رہے ہیں، لیکن 237 کا رزلٹ قبول نہیں کر رہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا پہلے کہ ہم سلطان سکندر راجہ کے انڈر جنرل الیکشن نہیں لڑیں گے، اب کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے. تو یہ جو موقف میں تبدیلی ہے، کیا اس کی وجہ بیک ڈور چینل سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ہیں اس کی وجہ؟ السلام علیکم حامد بھائی، شکریہ آپ نے دعوت دی آج کیپٹل ٹاک پہ. حامد بھائی، پہلے تو یہ جو سب آپ نے گفتگو سنائی اور آپ نے جو یہ ریکارڈنگ جو سنائی ہے، اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوا پاکستان کے اندر، کہ ایک پرائم منسٹر عمران خان کی سٹنگ گورنمنٹ کو ایک بیرونی سازش کے ساتھ مل کے میر جعفر، میر صادق، لوٹوں کے ساتھ ایک ایسی گورنمنٹ لائی گئی سینٹر میں جس میں سے 60% جو لوگ ہیں وہ بیل پہ باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو گھناؤنے جرائم ہیں جس میں قتل، منی لانڈرنگ، کڈنیپنگ، کسٹوڈیل ٹارچر، یہ ہمیں 6 مہینے پہلے ملا پاکستانیوں کو. اب پچھلے 6 مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ 25 مئی کا سانحہ جس میں انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جو ہیں خود ملوث، اور ان کی ٹویٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو پرامن جو جمہوری احتجاج جو ہے خان صاحب کا وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اور انہوں نے ٹیئر گیس اور ربر بلٹس، ہمیں بھائی میں 15 گھنٹے سڑکوں پہ تھا اور ٹیئر گیس اور بلٹس کو بچتا بچاتا میں نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ تشدد ہوا، بچوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا گیا، 3 لوگ شہید ہوئے، اور باقی جو ہمارے جو پوری جو ہماری موومنٹ تھی ان کو انہوں نے فیشسٹ ٹیکٹکس کے ساتھ روکا گیا. وہ اتنے ایکسٹریم فیشسٹ ٹیکٹکس تھے حامد بھائی کہ نوم چومسکی جو بڑے دانشور ہیں امریکہ کے، اور جو کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ جو ہے، انہوں نے ساروں نے مل کے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی، وہ اس کو بتایا گیا کہ یہ فیشزم کی ٹیکٹکس ہے، آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ روکیں. اور حامد بھائی کیونکہ آپ نے خود یہ اپنے کریئر کے اندر فیس کیا ہے اور آپ نے تشدد کو خود دیکھا ہے، آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ نے آواز بھی بلند کی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو فضا پچھلے 6 مہینے میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندوق کی جو ہے اس کی نالی پہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کرتے ہو، ابھی بھی یہی چل رہا ہے. تو باوجود اس کے، باوجود سکندر راجہ کے، باوجود انتظامیہ کے، ریٹرننگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسرز کے، آپ نے دیکھا کہ 17 جولائی کو بھاری اکثریت سے لوگ آئے اور لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی خان صاحب کی. پرسوں آپ نے اتوار کو دیکھا کہ لوگوں نے خان صاحب کے جو بیانیہ ہے اس کو وہ بلیو کرتے ہیں اور انہوں نے کلین سویپ کی ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو ابھی یہ بات کر رہے تھے بلوچ صاحب کہ کبھی 26 سال کے اندر عمران خان نے، آپ خود جرنلسٹ ہیں آپ اس کا فیصلہ کریں، کبھی انہوں نے پرامن احتجاج کے علاوہ، آئین کے اندر رہنے سے علاوہ کچھ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ 26 سال سے ایک لیڈر ہے، ایک وزیر اعظم ہے ملک کے، اور انہوں نے کلیئرلی بار بار کہا ہے کہ یہ سکندر راجہ جو راجہ سکندر سلطان جو ہے یہ ایک PMLN کے ٹیم کا حصہ ہے. اور ایک آڈیو لیک آئی ہے حامد بھائی، اگر آپ سنیں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ اس کی تائید کر رہے ہیں کیونکہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں اس کو، سکندر سلطان کو، کہ کرنا کیا ہے آگے. تو مجھے بتائیں کہ اس ماحول، اس فضا کے اندر یہ اگر آپ ریز بھی نہیں کریں گے پوائنٹ کہ یہ میچ فکسڈ کرنے کی، یہ میچ فکسنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام آتی ہے اتنی زیادہ کہ وہ میچ فکس نہیں ہو رہا. سو یہ آگے بھی چلے گا. میں سمجھتا ہوں فری فیئر الیکشنز کی ڈیٹ دے دینی چاہیے، اس لیے دے دینی چاہیے کہ اس کی وجہ سے زخم جو ہیں بہت شدید زخم ہے ہر جگہ.
ٹھیک ہے. اور وہ ان زخم کو بھرنے کے لیے فری فیئر الیکشنز کی ڈیٹ دینی چاہیے. اچھا اب جاوید لطیف صاحب جو بات سلمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ کسی نے سہولت کاری کی ہے, تو آپ کی اور تحریک انصاف کے موقف میں مجھے فرق نظر نہیں آ رہا. سہولت کاری کا مطلب دھاندلی ہے؟ نہیں, شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ آئین توڑنا, قانون کی پاسداری نہ کرنا, یہ سلسلہ شروع ہوا قاسم سوری سے, اور آپ دیکھیں کہ اس پر کوئی نوٹس ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا پنجاب اسمبلی تک گیا, اور پنجاب اسمبلی کے بعد عمران خان سمیت, فواد چودھری سمیت سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں. کوئی نوٹس ہوا؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جب پبلک پلیس پہ آپ اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں اور بند کمروں میں جا کے آپ معافی مانگتے ہیں اور راتوں کو معافی مانگتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر وہی بات دہراتے ہیں, سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ میں سہولت کاری اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 اداروں نے جو اس بت کو تراشا تھا ان میں آج بھی کچھ لوگ جو ہیں کیا اس کو سہولت کاری فراہم نہیں کر رہے؟ کیا کوچ ان کے جو ہیں ٹھیک ہے ایک اچھا ان کو ڈائلاگ دیتے ہیں اور وہ ڈائلاگ بولتے ہیں جب عمران خان صاحب, وہ ہٹ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں مہنگائی بڑھی ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا احساس سے محرومی بڑھا ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ توقع کر رہے تھے ہم سے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو 4 سالوں کی جو تباہی ہے اس سے ہمیں نجات دلائیں گے, ہمیں ریلیف دیں گے. ہم نہیں دے سکے. مگر آپ یہ تو دیکھیں کہ 4 سالوں میں تباہی اس قدر ہو گئی تھی کہ آپ 4 ماہ میں ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن جاوید لطیف صاحب ایک اور بھی تو وجہ ہے نا, اور وہ وجہ میں بیان نہیں کر رہا, وہ وجہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دی ہے, اور وہ وجہ سہولت کاری نہیں ہے. اور وہ وجہ میں آپ کو سنواؤں. آپ کے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے آج کیا کہا ہے, آپ ذرا خود سن لیں. کیا کہہ رہے ہیں جی راجہ فاروق حیدر صاحب؟ پاکستان میں ٹھیک ہے کل ایک الیکشن ہوا, اس میں شاید ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی. جب آپ اپنا بیانیہ چھوڑ دیں نا جس پر آپ نے بنیاد کھڑی کی ہوتی ہے, پھر یہی انجام ہوتا ہے. یہ جو خواہش اقتدار ہے نا اسے یہی ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میاں نواز شریف نے جو 1999 میں جو محنت شروع کی تھی اس شخص نے کیا تو بند کی جو سہولتیں اسے برداشت کی تھی, خود گرفتار ہوا, بیٹی گرفتار ہوئی, باپ کے جنازے میں نہیں آ سکا, ماں کو نہیں دفنا سکا, بیوی آخری لمحات میں بیوی کے پاس نہیں تھا, اپنی اہلیہ کے پاس نہیں تھا. شہباز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے, ان کا بیٹا بھی گرفتار ہوا, شاید خاقان عباس صاحب گرفتار ہوئے, احسن اقبال صاحب گرفتار ہوئے, رانا ثناءاللہ گرفتار ہوئے, بے شمار لوگ جھوٹے مقدمات میں. اور اس وقت دیکھیں کہ جو بائی الیکشن ہوتا تھا مسلم لیگ نون جیتتی تھی, وہ بیانیہ تھا جو نواز شریف کا تھا. جب وہ بیانیہ ترک ہوا آپ انجام دیکھ لیں, پہلے وہ جو 20 الیکشن ہوئے تھے وہ بھی اور کل بھی دیکھ لیں. آپ بیانیہ چھوڑا ہے آپ نے تو آپ کو شکست ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی سہولت کاری والا جو کام ہے وہ تو اس کی تو کوئی ثبوت کی ضرورت ہے نا. راجہ فاروق حیدر صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں نا, آپ کا تو وہ بیانیہ ہی نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب جو بیانیہ نواز شریف کا ہے, نہیں حامد میر آپ صاحب, ایک ایسی حکومت کے منسٹر ہیں جس نے ابھی تک آپ کو پورٹ فولیو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ حامد میر صاحب باتیں دونوں درست ہیں. ایک آپ جو بات کوٹ کر رہے ہیں فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے, فاروق حیدر صاحب درست کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں, اور ایک بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سہولت کاری کی. دونوں باتیں کس طرح درست ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بیانیہ چھوڑا نہیں ہے, خاموشی اختیار کی ہے, اور خاموشی کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو آپ بھی سہولت کاری کر رہے ہیں نا کسی کے لیے. میری عرض تو سن لیں نا, میری عرض سن لیں, اگر اجازت دیں تو مجھے موقع دیں. آپ سہولت کاری کر رہے ہیں نا. آپ کی سہولت کاری کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں کر رہا. چلیں مجھے موقع دیں. جی میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کو آئین توڑتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے, ظلم کرنے والے کو معاف آپ کر سکتے ہیں. آئین توڑنے والے کو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ معاف کر سکیں. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اداروں پر جو غم و غصہ تھا عوام کو آئین سے ماورا اقدامات کرنے کا, اور جس حال کو آج پاکستان پہنچ گیا ہے
جن وجوہات کی بنا پر یہ غم و غصہ عوام میں ہے، مگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کا ملبہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں تاکہ غم و غصہ ریاستی اداروں پر عوام کا کم ہو سکے، جس طرح آج وہ کر رہا ہے کہ اداروں کے خلاف عوام کو اکسا رہا ہے، بغاوت پہ اکسا رہا ہے۔ مگر دوسرا ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ جس نہج تک ہم جا چکے تھے اس سے ریاست کو کسی وقت نقصان ہو سکتا تھا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ذاتی تکلیفوں کو معاف کر سکتے ہو، مگر آئین سے جنہوں نے کھلواڑ کیا ان کو کٹہرے میں لے کر آؤ، یہ ہماری غلطی ہے۔ اچھا، اب حکیم بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی کہا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی جو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو اب اس پر جو جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے، وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن کیوں ملتوی کیا گیا۔ تو اب آپ تو 237 میں پرسوں الیکشن جیتا ہے، آپ نے کراچی کے ایک حلقے میں آپ نے الیکشن جیتا ہے، تو الیکشن جیتنے کے بعد اگر آپ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ملتوی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہے اس لیے اس نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کروا دیا۔ نہیں، ہمیں بھی صاحب پیپلز پارٹی کا پاس ماشاءاللہ ہر جگہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ہم اس مرتبہ کراچی میں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بڑزور سے لڑیں گے بھی اور اپنا میئر بھی لائیں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری سندھ میں جو سیلاب نے تباہ کاری کی ہے، ہماری پوری پولیس فورس ادھر لگی ہوئی ہے، اور کراچی کے میں بلدیاتی الیکشن کرانا چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، یہاں اور بڑی پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں، تو یہاں فورس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جو کل ہماری 237 کی الیکشن ہوئی ہے تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ میرے خیال میں 15 سے 20 پولیس کے نوجوان رکھے گئے تھے، اس کے علاوہ پولیس افسر رکھے گئے تھے، پھر اس کے علاوہ رینجرز کی الگ ڈیوٹی تھی، اور اسی لیے ڈیوٹی تھی کہ کوئی لا آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن اسی لیے ملتوی کیے گئے ہیں کہ جو وہاں سے فورس پوری ادھر لگی ہوئی ہے، وہاں وہ جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں، وہ جب کام ختم ہوگا تو پھر یہاں بلدیاتی الیکشن ایک پورشن میں تو بلدیاتی الیکشن ہوئی ہے سندھ کے، صرف حیدرآباد ڈویژن میں رہ گئی ہے اور کراچی میں۔ تو میرے خیال میں جیسے یہ ختم ہوگا 3 مہینے کے لیے شاید ملتوی ہے، جیسے یہ ختم ہوگا تو بلدیاتی الیکشن کراچی میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ اچھا سلمان احمد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ڈیٹ دی جائے، تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو الیکشن ڈیٹ نہیں دے رہے، اور کل خرم دستگیر صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن اگلے سال ہوگا ستمبر اکتوبر میں، تو فی الحال تو یہ الیکشن کی نئی ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا اب عمران خان صاحب اس ہفتے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حامد بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس ضرور ہوگا جو آپ نے خرم دستگیر کا ابھی جو ذکر کیا، کہ خرم دستگیر نے آج سے 3 مہینے پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ ہم لائے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں ایک سچ کے منہ سے نکلا کہ ہم لائے گئے ہیں، کہ ہمیں خوف یہ تھا کہ عمران خان NRO نہیں دیں گے اور اگلے 15 سال تک جو ہے حکومت کریں گے، تو ہمیں دھکا دے کے ہم لائے گئے ہیں اور ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو وہ آپ کو ناظرین کو دکھانا چاہیے کہ وہ خود جو کنفیشن کر رہے ہیں۔ دوسرا حامد بھائی، آپ کا جواب دینے سے پہلے سوال کا، ابھی جو جاوید صاحب نے جو بات کی کہ آئین کو توڑنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ FIA پاکستانی شہریوں کو تشدد کی دھمکیاں اور اغوا کرنا اور کسٹوڈیل ٹارچر کرنا اور لوگوں کو اٹھا لینا، صحافیوں کو اٹھا لینا، یہ کیا آئین کا یہ حفاظت کر رہے ہیں آئین کے؟ اور آپ کے انٹیریئر منسٹر ٹویٹ کر کے اور پریس کانفرنسز میں کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم آؤ سی، دیکھو میں تمہاری کیا تیاری کی ہوئی ہے، ابھی تو ٹیئر گیس اور ربر بلٹس ہی تھے، اب دیکھو کیا کرنے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جو 3.5 سال عمران خان کی گورنمنٹ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، ان لوگوں نے کتنے لانگ مارچ کیے؟ انہوں نے مہنگائی مارچ کیا، انہوں نے کام پہ ٹانگنے والا مارچ کیا، سب کچھ انہوں نے کیا۔ کتنے ان کے لوگوں کو جو ہے اغوا کر کے ان کو مارا گیا، ننگا کر کے ان کو
ذلیل کیا گیا, ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا. تو یہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے پاکستان کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ 3.5 سال ہم نے خان صاحب کی گورنمنٹ کے دیکھے. آپ نے اس میں اسلام آباد میں آ کے JUI کے جو فضل الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے پورا جتھے لے کے آئے, وہ بیٹھے رہے وہ اور بیٹھ کے چلے گئے اپنا. یہ جو ڈیموکریٹس ہیں, جو جمہور پسند لوگ ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ یہ احتجاج ریلیز جلد. اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کی سارے حربے, اور ابھی میں شکر کرتا ہوں کہ جاوید صاحب نے ایک اور بات جو کنفیس کی ہے کہ یہ فیل ہو گئے, یہ اکانومی کو نہیں بچا سکے. اور جس اکانومی کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی تیس نیس ہوئی تھی, یہ اکنامک سروے ہے مارچ 2022 کا, اس سال کا, یہ خان صاحب نے نہیں بتایا. یہ اکنامک سروے انڈیپینڈنٹ ہے جو کہتا ہے کہ 6% گروتھ تھی. اور خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے جا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں ان کو جا کے بتایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو ہماری معیشت بالکل ٹیل سپن میں چلی جائے گی, آپ بچا نہیں سکو گے. تو ان کو کیا فکر تھی کہ 1.5 سال رہتا تھا, جس طرح انہوں نے 5 سال PPP کو دیے, 5 سال PMLN کو دیے, یہ 1.5 سال کے اندر کیا یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو لا کے کیا اچیو کرنا چاہتے تھے. ایک سوال. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان, IMF نے بھی کہا ہے, امریکن جو اگر انسائڈرز ہیں انہوں نے بھی کلیئر نو کر دی ہے. جتنے بھی یہاں سے ہمارے فورن منسٹر گئے, ہمارے یہ جو فائنانس منسٹر نئے جو آئے ہیں وہ گئے, ان کو امریکہ نے بالکل کہہ دیا کہ نہیں, آپ ہمارے سے کوئی ہیلپ کی نہ ایکسپیکٹ کریں. اس سے ورس جو ہے کہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پرائم منسٹر عمران خان کے نیچے خراب ہو گئے ہیں. ان کے دوران تو جو بائیڈن جو صدر امریکہ کا, وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ سب سے خطرناک. تو سلمان بھائی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے. اس پہ جو الزام ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ الزام غلط ہے. نہیں حامد بھائی, یہ میں آپ کو بتا, یہ ایک فیلڈ حکومت ہے. اچھا, فیلڈ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن. یہ یتیم ہے. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی کہ کس طرح ہم بچیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یعنی کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ جب ہی آئے گا جب ایک جنرل الیکشن ہوگا. اور میں حیران ہوں, یہ جمہوری پسند لوگ ہیں سارے, جاوید لطیف صاحب اور بلوچ صاحب جو ہیں, ان کو ہونا چاہیے یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. فلڈ ہو چاہے جنگ ہو, الیکشن تو ہوتے ہیں. آپ لانگ مارچ کے لیے تو سارے جتھے اور اپنا وہ رینجرز اور پولیس کو تیار کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے, الیکشن کرنے کے لیے آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا, اور آڈیو لیکس کی میں آپ کے پاس بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو مریم شریف ہیں, انہوں نے کہا کہ انکل, یعنی کہ شہباز شریف کو کہہ رہی ہیں کہ آپ عمران خان کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیں. حامد بھائی, ان حالات میں جہاں لوگ مہنگائی سے مر گئے, ان کے بجلی کے بل, ان کے صحت کے بل, وہ کچھ کھانا نہیں لا سکتے وہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں. تو یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں. اچھا, یہ راج کرنے. اس کا جواب میں لیتا ہوں ان سے, جاوید لطیف صاحب سے, ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جاوید لطیف صاحب, میں آپ کو ایک 1.5-2 سال پرانا عمران خان صاحب کا بیان سنوانا چاہ رہا ہوں. جب آپ لوگ اداروں پہ تنقید کیا کرتے تھے اور عمران خان صاحب اداروں کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, تو اس وقت کیا صورتحال تھی, ذرا سنیں. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے. یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا. یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے, یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے. نواز شریف, میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات, آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے, اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے, VIP جیل نہیں ہوگا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب, منہ پہ ہاتھ پھیر کے عمران خان نے کہا تھا تم واپس آؤ ہم تمہیں دیکھتے ہیں. تو اب تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے, تو نواز شریف سے واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اگر اجازت دیں, ایک تو جو اس نے بات کی ہے نا کہ ہم لوگ تنقید کیا کرتے تھے اداروں پہ, ہم اداروں پہ تنقید نہیں, شخصیات پہ کرتے تھے اور ثبوت کے ساتھ کرتے تھے. آئندہ بھی اگر کوئی ماورا آئین کام کرے گا کریں گے.
मगर हम जो कहना चाहते हैं कि देखें, सुल्तान अहमद ने 2 बातें की हैं। वो फरमाते हैं कि हम यतीम हैं, बिल्कुल हम यतीम हैं नवाज शरीफ के बगैर, मगर हम इम्पोर्टेड एजेंडा लेकर नहीं आए और ना ये हुकूमत इम्पोर्टेड है। नहीं तो आप नवाज शरीफ के बगैर अगर आप यतीम हैं तो नवाज शरीफ साहब अब वापस क्यों नहीं आते? जी मैं अर्ज़ करता हूँ अगर इजाज़त दें, मगर जो ये कहते हैं कि हम लाए जाते हैं, हम लाए नहीं जाते, हम निकाले जाते हैं। और ये एक हकीकत है जो मैं और अर्ज़ करने लगा हूँ कि देखें, जो हम जब बात करते हैं ना सहूलत कारी की, तो कोच ने जो कहानी लिखी हुई है और जो किरदार अदा कर रहा है एक एक्टर, किरदार तो अच्छा अदा कर रहा है, मगर सहूलत कारी वो अदा कर रहे हैं नवंबर के लिए कि नवंबर में अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, ना कर सके प्राइम मिनिस्टर। आप उसमें से भी चाहते हो कि इस दबाव में हमें भी कोई पूछ ले, हमें भी मर्जी हमारी भी कोई ले ले। क्या आइंदा भी इस तरह होया करेगा? नहीं, वो आपकी मर्जी की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकती क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। देखें, अगर हम इम्पोर्टेड हुकूमत होते तो ज़िमनी इंतखाबात से 2 दिन पहले जो अमेरिका की स्टेटमेंट आई है वो इस तरह आती? वो तो फिर वही स्टेटमेंट है जो इमरान खान ने हुकूमत से उतरने के बाद दी कि जनाब पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो हैं वो गैर महफूज हाथों में तो चले गए। सहूलत कारी का इल्ज़ाम आप अमेरिका पे लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान वो एजेंडा पूरा कर रहा है जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं और वो इमरान खान के ज़रिए पूरा कर रही हैं। देखें, मुझे एक सेकंड मुझे ये बताएं हामिद मीर साहब, मैं टाइम तो ले रहा हूँ, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जब ये अमेरिका में बैठा था तो इसने ये कहा नहीं था कि हमने अलकायदा को ट्रेनिंग दी? वो किसकी सहूलतकारी थी? वो किसकी ख्वाहिश पूरी की जा रही थी? ईरान में बैठ के ये कहा नहीं था? वो जो भी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन लोग तो वोट दे रहे हैं ना इमरान खान को। भाई, अगर वोट इसलिए दे रहे हैं कि जब आप इस तरह की बढ़ के मारेंगे, इस तरह की अफसानवी कहानियां सुनाएंगे जो वाक़यातन लोगों के दिलों के लगती हैं, मगर पाकिस्तान के मसाइल और हैं, वसाइल और हैं, उसमें आप फुलफिल नहीं। और 4 साल में आपने किया क्या? अगर आप 4 साल में वो पूरा कर सकते जो आज बढ़ के मार रहे हो तो फिर तो हकीकत थी, मगर आपको उस जानब जाने नहीं दिया जा रहा। चलें, बहुत बात आपकी लंबी हो गई है। हकीम बलोच साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी है दोबारा, वही बल्दियाती इंतखाबात वाली। देखें, अब तो सिर्फ पीटीआई नहीं है, जमात इस्लामी जो है वो भी इस बात पर एहतजाज करी है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं कराची में मुलतवी हुए हैं। सुने ज़रा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। सब मिले हुए हैं और मुझे अफसोस है कि बल्दियाती इंतखाबात के मामले में नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम की सारी जमातें, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब एक पेज पर है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि हम मुआहदे के मुताबिक अमल करेंगे, काम शुरू किया, फिर आपकी गोद में एमक्यूएम आके बैठ गई और अब आप उसको खुश करने के लिए बल्दियाती इंतखाब भी डिले कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और जुमेरात को परसों हम शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेंगे। अच्छा हकीम बलोच साहब, क्या ये इंतखाबात जो हैं बल्दियाती इंतखाबात ये एमक्यूएम के दबाव पे मुलतवी हुए हैं और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला नहीं है, ये दरअसल पीडीएम का फैसला है? आमिर साहब, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। हाफिज़ नईमुर रहमान हमारे लिए बात काबिल इज़्ज़त आदमी है, मगर ये आप यकीन करें कि आपने खुद बड़े टूर भी किए थे, आपने खुद सिंध की सूरत-हाल सारी देखी थी। अभी तक बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ अभी तक पानी खड़ा है और हमारे नौजवान जो हैं पुलिस के या जो लॉ एजेंसी के लोग हैं वो वहाँ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। तो जो कराची की सूरत-हाल है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और आप देखें कि छोटे छोटे इनका वतीरा जो अभी रहा है पीटीआई वालों का, जो हमने अपने इलेक्शन में देखा, ये कोशिश करते हैं कि जाएं और पोलिंग स्टेशनों को जाम करें, वहाँ अपने जत्थे लेके जाते हैं और लोगों से लड़ाई व झगड़े करते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, मेरे सामने मेरे फिगर पड़ी हुई हैं। 2018 में मैंने इसी हल्के से 32,054 वोट थे, हालांकि उस वक्त भी मेरा जो फ़र्क था वो 1300 वोटों का था
ان کے پی ٹی آئی کے جو انہوں نے لیے تھے، وہ بھی وہ جو سسٹم تھا ان کا بنایا ہوا اسلام آباد میں، اس کو خراب کیا گیا، اور میرے رزلٹ کو دوسرے دن 5 بجے مجھے دیا گیا۔ وہ 2200 ووٹ میرے ریجیکٹ کیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوئی ہے، میں نے وہی 32,564 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے ووٹ کم ہوئے ہیں، 20,000 ووٹ ہوئے ہیں ان کے، 22,000۔ آپ پھر دیکھیں 239 میں آپ جائیں، 239 میں 2018 میں انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے، اب ان کے ووٹ وہاں 239 میں کیوں کم ہوئے ہیں؟ تو وہاں بھی کوئی دھاندلی ہوئی تھی۔ چلیں تو سر بائی الیکشن میں حکیم بلوچ صاحب بائی الیکشن میں تو ہمیشہ بائی الیکشن میں ووٹ کم ہی پڑتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اپنا فگر وہی رکھا ہے، آپ کی شرح وہی رہی ہے۔ اب مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد میں نے جو بہت شارخ جتوئی کے معاملے پہ کرنی ہے، اور ہمارے جو ایک مہمان ہیں سلمان احمد صاحب، انہوں نے آج سے 10 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے جو شارخ جتوئی کا معاملہ تھا اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ انصاف کا قتل ہے، اور ان کا جو آرٹیکل تھا اس کا عنوان تھا ڈیموکریسی یس ڈائنیسٹی نو۔ 12 سال پہلے، یہ 2012 میں انہوں نے 10 سال پہلے یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ آج جو شارخ جتوئی کا جو کیس ہے یہ کسی اور طرف چلا گیا، اور جو ان کو رہا کر دیا گیا ہے، تو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ انصاف کا قتل ہو گیا۔ اس پہ بات کریں گے ہم سلمان احمد صاحب سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا سلمان احمد صاحب، آج آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ایک پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے جو شارخ جتوئی ہے اس کو رہا کر دیا ہے، جو شاہ زیب کے قتل میں ملوث تھا۔ آپ نے 10 سال پہلے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا اینی پاکستانی ہو چیلنجز انجسٹس ڈز سو ود کنسیڈریبل رسک ٹو ہمسیلف ایز ان دی کیس آف شاہ زیب خان they often pay with their lives. The core problem plaguing Pakistani society is lack of accountability across the board. 10 سال پہلے جو صورتحال تھی، کیا آج 10 سال بعد وہی صورتحال ہے شارخ جتوئی کی رہائی کے بعد؟ جی حامد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اور بدترین صورتحال ہے اب تو۔ اگر آپ پچھلے 6 مہینے کو ہی دیکھ لینا، آج یہ جو اکویٹل بھی آیا ہے کہ بری ہو گیا، ایک قاتل اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بری ہو گئے۔ یہ صرف ایک کیس تھوڑی ہے، یہ پاکستان کی روز کی کہانی ہے ناانصافی کی۔ عام آدمی کو کوئی توقع نہیں ہے کہ اس جنگل کے قانون میں ان کو کوئی انصاف مل سکے۔ تو حامد بھائی، 26 سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک ترانہ بنایا تھا احتساب، جس کا ویڈیو بھی تھا۔ وہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے 3 سال کے لیے ہمیں یعنی کہ جنون کو بین کر دیا، اس کی وجہ سے کہ احتساب کی بات نہ اس ملک میں کرنا، کہ احتساب کبھی نہیں ملے گا اس ملک میں۔ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ قتل بھی کر لیں، آپ منی لانڈرنگ کر لیں، آپ اغوا کر دیں، آپ کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں، آپ جو مرضی کر دیں، آپ کو واشنگ مشین کی طرح جو ہے صاف کر کے آپ کو این آر او مل جائے گا، جس طرح آج شارخ جتوئی کو یہ این آر او مل گیا۔ دیکھیں، ہمارے ملک کا مسئلہ یہ اکراس دا بورڈ ہے کہ جب تک ہم رول آف لا نہیں لے کے آتے، ہمیں بھائی ایک قانون جس کے نیچے سارے ہوں، یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے نکل جائیں، اور نیب کے لوگ جو ہیں، جس طرح وہ ڈائریکٹر رضوان، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایک اور تفتیشی افسر کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں فری اور فیئر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اور ڈیٹ دینی چاہیے اس کی، کیونکہ نہیں تو یہ زخم جو ہیں یہ اور زیادہ جو ہے گہرے ہوتے جائیں گے، اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں جو پرائم منسٹر عمران خان ہے ان کو داد دیتا ہوں کہ جو سری لنکا میں حال ہوا وہ انہوں نے ہونے نہیں دیا، پاکستان میں لوگوں کو سمیٹ کے۔ بہت بہت شکریہ سلمان احمد صاحب، بہت شکریہ جوید لطیف صاحب اور عبدالحکیم بلوچ صاحب۔ اور شارخ جتوئی کا معاملہ نہیں ہے، تھوڑے دن پہلے ناظم جوکھیو کیس میں بھی یہی کچھ ہوا کہ جو قاتل ہیں ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ آئین اور قانون کی خلاف ورزی جو بھی کر رہا ہے اور اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔